अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फैज़ा रियाज। नाजरीन, हमने अपने मेहमान को अलविदा कर दिया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर थे, आज वो अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं। कराची से उनको कामरान टिसोरी ने और वज़ीर आला सिंध ने अलविदा किया है और एक मुश्तरका एलामिया 28 निकाती एलामिया जारी किया गया है, जिसमें तिजारत के हुजम को 10 अरब तक बढ़ाने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ जो MOUs साइन हुए हैं, तो मुश्तरका तौर पर ये एलामिया में सब कुछ साफ साफ बता दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं 150 बसों का, क्योंकि कराची का सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्ट का है, तो उसको हल करने के लिए उन्होंने तोहफे के तौर पर उनको जो है वो 150 बसें दी हैं। इसके अलावा मिज़ार कायद पर हाजिरी भी दी है और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं कि वफाक ने उन्हें जो तरक्याती मंसूबे हैं, उनका जो बजट है वो नहीं दिया है, जिस पर उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि लाजमी तौर पर वो उन्हें दे दिया जाएगा। बानी PTI की बात करें तो बानी PTI के बाहर निकलने के लिए क्या क्या रुकावटें हैं और किस हद तक वो रुकावटें दूर हुई हैं। हामिद खान ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन PTI बानी PTI अगर वो कर लेते हैं किसी किस्म की कोई डील, तो फिर वो बाहर आ सकते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि अपोजिशन की तरफ से होती है, मुश्तरका तौर पर हामिद रजा साहब को जो है वो नामजद कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी शेर अफजल मरवत कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बानी PTI ने तो मुझे नामजद किया था, तो बनना तो मैंने है। और लास्टली हम डिस्कशन करेंगे जो नैब है, जो तमाम सियासी केसेस बनाए जाते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के हवाले से, क्या वाकई नैब का खात्मा होने जा रहा, इस पर क्या हुकूमत संजीदा है, इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो हमारे मेहमान इब्राहिम रईसी साहब, हमने उन्हें अलविदा कर दिया है। मुश्तरका MOUs 10 अरब डॉलर्स तक तिजारत का हुजूम, ये सब देखने में इतना स्वीट लगता है कि हमें तो बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा, साहब बहादुर अमेरिका को हजम नहीं होगा, तो हम फिर क्या करें। सबसे पूरी पाकिस्तानी कौम ये जानना चाह रही है, इतने मुआहदे जो हो गए हैं इन पर अमल दरामद भी होगा। एक पाक वो जो गैस पाइपलाइन है उस पर तो अमल दरामद हुआ नहीं। मेरे ख्याल से आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि ये बेल कैसे मंडे चढ़ेगी। हाँ। और ये अल्टीमेटली कैसे सब कुछ होगा। देखिए, होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरफेस पे हो रही होती हैं, कुछ जो है बैक एंड पे हो रही होती हैं, और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये एक खासा है इस बात का कि नज़र आते हैं कवाकब, कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं धोखा, ये बाजी घर खुला। अरे वाह। ठीक है जी। तो एक तो ये कि हमें इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा और गंभीर तरीके से देखना होगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, दौरा उनका बहुत कामयाब रहा, इसमें कोई शुबा नहीं है। ताल्लुकात ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस आई थी, लेकिन बड़ी तवील अरसे से हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत ठीक हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर के नहीं हैं। हाँ। उनकी जो मखासमत कह लीजिए, दुश्मनी कह लीजिए, ताल्लुकात में कशीदगी कह लीजिए, जो भी आप डिप्लोमेटिक नाम इसको दें, बड़ी तवील यानी कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। ईरान के रेवोल्यूशन से शुरू हो जाएं आप तो 1979 से है। उसके बाद में जो जंग हुई थी मिडिल ईस्ट में, आपको याद है, ईरान इराक की, उसके बीच में भी बहुत सारी तलखियाँ हैं। तो तलखियों का तो कोई शुमार नहीं है। इसलिए ईरान को तो कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए अमेरिका से कि वो उनकी बेहतरी के लिए कुछ करेगा। असल में मसला है हमारा। हमारे दो मसले हैं। ईरान के हवाले से खास तौर से जो MOUs वगैरह साइन हुए हैं, ये होते रहते हैं, इसी तरह होता है जब भी कभी कोई स्टेट विजिट होती है, हाँ। उसमें इस तरह के MOUs साइन होते हैं, लेकिन असल देखना ये होता है कि क्या उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है। देखिए, जहां हमने ये MOUs साइन किए, जहां हमने इसकी अनाउंसमेंट की, उसके साथ साथ एक से ज़्यादा मरतबा, यानी 2 मरतबा तो बाकायदा रिकॉर्ड पर है कि अमेरिका की तरफ से रद्द अमल का मुजाहरा किया गया। आया, बिल्कुल आया। पहली दफ़ा जो है मैथ्यू मिलर साहब बोल पड़े थे, अब ये कोई पटेल साहब हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे के लोग आदमी हैं जी। इन दोनों ने एक बात कॉमन कही है, वो ये कि भाई साहब, जो कोई भी इस ट्रेड का हिस्सा बनने जा रहा है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ठीक है जी, ऐसा ही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि या तो हम ट्रेड करें, ट्रेड करें, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वो गैस पाइपलाइन जो है उसको हम अल्टीमेटली मटेरियलाइज करें, उसको कमीशन करें, ताकि हमारी इकोनॉमी को कोई सहारा मिल सके। अदरवाइज तो हमें फाइन देना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, अब हमने जो मुआहदे कर लिए हैं, जो MOU साइन हो गए हैं, जो हमारी ख्वाहिश है कि कमीशन हो जाए, ये अमेरिका बहादुर को तो वारा नहीं खाता, पंजाबी जुबान में कहते हैं इसको। हम क्या करें? वेयर डू वी गो? ना गैस पाइपलाइन मुकम्मल कर सकते हैं, ना मुआहदे का। अब हमारे लिए ये सूरत हाल आ गई है कि हम आइदर ऑफ द टू पे जाएं। ठीक है, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि हम अमेरिका बहादुर से कहें कि किबला
ہماری اکانومی کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے, ہاں ہماری ٹریڈ کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, کیونکہ چین سے ٹریڈ ہمیں اب کرنے نہیں دیتے, وہ آلموسٹ ون سائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہماری جو سب سے بڑی منڈیاں ہیں وہ دو ہیں, ایک آپ خود ہیں اور دوسری یورپی یونین ہے. جی ایس پی پلس اگر آپ کو یاد ہو ہمیں ملا ہوا وہاں سے, دو ہی منڈیوں سے ہماری ساری ایکسپورٹ جو ہے اس کا دار و مدار ہے. جتنا بھی فارن ایکسچینج ہم ارن کر رہے ہیں اس کا کوئی 90% ان دو منڈیوں سے امریکن یورپی حاصل ہو یونین. رہا ہے. ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا جی, یورپی یونین جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے آپ کو پتا ہے امریکہ کی, جو امریکہ کہے گا, جو خواہش, بلکہ کہے گا بھی نہیں, جو خواہش کرے گا وہ اس کی پورا کرنے کے اوپر جو ہے وہ تیار رہتے ہیں. ہم امریکہ کے پاس جائیں گے, ہم پرانے الائز ہیں, آپ کو پتا ہے امریکہ کے اس ریجن میں اس کے انٹرسٹ ہیں. ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی ہمیں ان دو میں سے کوئی ایک کام تو کر لینے دیں. اگر آپ نہیں چاہتے کہ ہم ٹریڈ کریں تو ہمیں گیس پائپ لائن کمیشن کر لینے دیں. اب گیس پائپ لائن کی بھی ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے, تھوڑی سی میرے خیال سے ہم اگر اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں, اور میں اس لیے بھی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جب چابہار میں یعنی ایران کی طرف سے گیس پائپ لائن مکمل ہوئی تھی تو اس کی ایک سیرمنی ہوئی تھی جس میں زرداری صاحب, آصف زرداری صاحب ایز اے پریزیڈنٹ گئے تھے, تو میں بھی ساتھ گیا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ نے تو خود دیکھا, تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا ہے, وہ انتھوسیازم بھی دیکھا ہے ایرانیوں کا بھی اور پاکستانیوں کا بھی, کہ اگر یہ کمیشن ہو گئی تو یہ اٹ ول بی اے گولڈ مائن, اٹ ول بی اے گیم چینجر. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اوپر اس وقت امریکہ نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے فارن آفس کو. اوکے. اس کے کانٹینٹ کیا تھے؟ اس کے کانٹینٹ یہ تھے کہ اینی پرسن کمپنی اور انسٹیٹیوشن اور اینی انٹرنیشنل سپلائر اگر گیس پائپ لائن میں کسی طرح سے ملوث ہوگا تو اس کو ہم انٹرنیشنلی بلیک لسٹ کر دیں گے. اوکے. اٹ واز سچ اے سیریس تھریٹ. اور صدقے جائیں آپ اپنے فارن آفس کے, انہوں نے ایک کورنگ لیٹر اس کے اوپر لگا کے پاکستان کے تمام ٹریڈرز کو, پاکستان کے تمام کنسٹرکشن کمپنیز کو, پاکستان کے تمام انٹرنیشنل سپلائرز کو اس کی کاپی بھیج دی تھی کہ بھائی صاحب یو ول بی آن یور اون, ہم ذمہ دار نہیں ہے, خبردار. یہ ہماری ایفیشنسی کا مظاہرہ ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, تو وہ معطل ہو گئی جی. اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے سالہ سال سے پڑا ہوا ہے. اب صورتحال اس کے حوالے سے زیادہ خطرناک ہے. کیا ہے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ گیون ٹائم میں, یعنی جو اب انہوں نے گریس پیریڈ بھی دے دیا ہے, اس میں اس کو مکمل نہیں کرتے ہیں تو 18 ارب ڈالر کا ہمیں جرمانہ ہوگا, جو کہ کانٹریکٹ کی ٹرم ہے ایک. یہ نہیں ہے کہ وہ ایران چاہتا ہے کہ یہ ہمیں دے دیں, وہ کانٹریکٹ کی ایک ٹرم ہے کہ if we fail to meet the provisions of that contract تو یہ ہمیں فائن ہوگا. امریکہ بہادر تو کسی موڈ میں دکھائی نہیں دیتا ہمیں کہ وہ ہمیں $18 بلین دے دے کہ ایلو جناب آپ یہ کر دیں. $1.1 بلین کے لیے ہم کتنا ذلیل ہو رہے ہیں. ایبسولوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جس پوزیشن میں ہیں, ہماری اکانومی کا حال جو ہے وہ آپ کو پتا ہے, ہمیں پیسے ملنے کی امید کہاں سے ہے؟ IMF سے. IMF کس کے تحت چلتا ہے؟ امریکہ کے تحت چلتا ہے. تو اگر امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہمیں IMF پیسے دے, یا ہم اگر امریکہ کی ناراضگی مول لیں گے تو IMF will pull its hands. ہاں بالکل. Is that right? Yes, ایسے ہی ہوگا. Therefore پھر back to our dilemma کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم انہیں کہیں گے, میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے, That could be suggestion. کہ قبلہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اور کہاں کہاں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ مدد کرنا تو میں ذرا گریسفلی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہیں تو ہم قوم ہی نا, تو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جناب 10 ساڑھے واسطے کی حکم ہے. تو بہت ساری ایسے ایریناز ہیں جہاں امریکہ کو ہماری مدد چاہیے. ہائی لائٹ کریں یہ بھی, جیسے افغانستان کا ایشو. افغانستان اتنا بڑا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو رجیم ہے وہ امریکہ کے بارے میں نہیں ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے, طرز حکومت کے حوالے سے بھی اپنا ریزرویشنز ہیں. اور یہ باتیں ہم سن چکے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ امریکہ ایک دفعہ پھر افغانستان کے اندر موجود حکومت کو سبق سکھائے گا. اب اگر اس نے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بالکل الوف نہیں رہ سکتے. ہم حملہ نہیں کر سکتے کبھی بھی افغانستان کے اوپر, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے. ہم نے آج تک نہیں کیا. ایک ہی دفعہ تھوڑی سی حماقت کی تھی, اور وہ جلال آباد کا آپریشن تھا جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حملہ ہم نے نہیں کیا تھا, ہم نے صرف مدد کی تھی. گلبدین حکمت یار جو اس وقت جو جماعت اسلامی جو تھی افغانستان کی, اس کے وہ لیڈر تھے.
تو ہمارے نا آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی امریکہ ہی کے پاس واپس جانا پڑے گا کہ دیکھیے ہم بھی آپ کے لیے بہت خدمت کرتے رہے ہیں, سالہ سال نہیں بلکہ ڈیکیڈز ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ محبت بھی کوئی زیادہ نہیں نبھائی ہے, کیونکہ آپ نے ہمیں ایک طویل عرصے تک سینکشن رجیم میں رکھا. آپ نے ہم سے پیسے لے لیے, آپ سیکسین نہیں دیے, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اس کا. میری خواہش تو تھی آج کے اگر پروگرام میں وقت ہوتا تو میں وہ طویل لسٹ جو ہے سینکشنز کی spread over decades, ہم نے برداشت وہ اپنے, یاد ہے نا ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ گندم جب ہمیں دے دی تھی, چھوڑ دینا, ایک ایشو نہیں ہے, ہمیں F-16 کے دیے ہوئے کیش پیسے واپس نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم امریکہ بہادر کے پاس واپس جائیں گے کہ بھائی ہمیں ان دو میں سے کوئی ایک کام کی اجازت دے. سو وائی ناٹ چائنا, جیسے امریکہ ہے, سوری انڈیا ہے, انڈیا بھی تو ڈائریکٹ ٹریڈ کر رہے ہیں نا, چائنا سے بھی کر رہے ہیں, ایران سے بھی کر رہے ہیں. دیکھیے انفارچونیٹلی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس چائنا کو دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے, لہٰذا وی آر این امپورٹنگ کنٹریز. ہمارے میرے خیال سے کچھ 70% کے قریب ساری امپورٹ جو ہیں وہ اب چائنا سے ہیں. بیکاز ہم مہنگی بجلی بنا کے سستی پروڈکٹس کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ نہیں میٹ کر سکتے کہ ان کے برابر آ کے ان کو سپلائی کر سکیں تو وی ول آلویز بی اے بیگنگ ہینڈ. ٹھیک ہے, لہٰذا ہمیں امریکہ کی ماننی پڑے گی. آپ یوں کہہ لیجئے, میرے خیال سے اس کو تھوڑا گریسفل کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز لمیٹڈ ہیں. ہم ان سے فیور لیں گے یہ کہہ کے کہ ہمیں ان دونوں میں سے ایک کام کر لینے دیجیے, یا گیس پائپ لائن یا ٹریڈ, تاکہ ہماری تھوڑی سی اکانومی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے. تو یہ تو ہو گیا جناب حال جہاں تک یہ معاملہ ہے. اچھا, ویسے یہ ڈپلومیٹکلی بہت اچھے طریقے سے اس ٹرم کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں, ہاں میرے خیال سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے, خاص طور سے ہماری حکومت جو ہے, کیسے اپروچ کرتی ہے اس ایشو کو. امریکہ کی طرف سے پریشر موجود ہے اور پریشر رہے گا, خاص طور سے جب تک غزہ ہاٹ ہے. ایران کے بارے میں آپ امریکہ سے کسی قسم کی اچھی توقع وابستہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی امریکہ کی نظریں بہت گہری ہیں. اسرائیل نے تو خیر ببانگ دہل یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کے لیے ایک خطرہ ہے. یہ نیتنیاہو کا ایک انٹرویو ہے جس کا کل ہم دیکھ بھی رہے تھے اس کو بیٹھ کے. بالکل. تو اس اعتبار سے بھی, اور ایک اور وجہ جو بیکاز آف دا ایک اسلامک ورلڈ ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے, دیٹ از اونلی پاکستان, تبھی تو فوکس پاکستان. دیکھیے جو نیتنیاہو نے کہا, اس نے کہا یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور یہ دونوں مل کے میزائل پروگرام جو ہے پرسو کر رہے ہیں, جو ڈیلیوری سسٹم جو ہے ریکوائرڈ ہوتا ہے نیوکلیئر آرسنلز کے لیے. تو اس اعتبار سے بھی ہمارے اوپر بڑی گہری نظریں ہیں کہ ہاؤ آر وی موونگ. یہ ابھی جو کچھ اٹیک کا مسئلہ ہوا, جو ایران نے اٹیک کیا تھا اور اس کے جواب میں جو اٹیک ہوا ہے, اس کی تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن میں امریکہ کے سٹیکس ہیں اور ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ متھا لگا سکیں. لہٰذا ہمیں انہیں پرسو کر کے, انہیں کنونس کر کے دونوں میں سے ایک آپشن پر جانا پڑے گا. اور دونوں ہی فائدے مند ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے, ایٹ دی اینڈ ریلیف تو پاکستانی گورنمنٹ کو اور پاکستان کو ہی ملے گا نا. یہ تو رائٹ اپروچ کے ساتھ اگر آپ ڈپلومیٹک موو کوئی چلیں تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, یقینی طور پر انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے وہاں پر جا کے جو بزنس ایلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں, جو آپ کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, پاور سیکٹر, سب ان کی طرف سے جو مطالبات کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, چیزیں تو بہت ساری ہمارے سامنے لکھی پڑی ہیں. میرے خیال سے اس کی بجائے ہم اس کی جسٹ کو پکڑتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کریں اور ملک میں سٹیبلٹی لائیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اور اکنامک سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر گزریں, انتظار نہ کریں کیونکہ اس سے صورتحال خراب ہوگی. سملرلی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں کر چھوڑیں. جو ایک خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہوئی ہے انویسٹمنٹ والی, اسپیشل انویسٹمنٹ والی کونسل, اس کے اوپر ٹریڈرز کا فیتھ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں آن بورڈ ہے اور دونوں کی وہاں بڑی وافر مقدار میں نمائندگی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا میں آپ کو ایک اور بات بھی کہوں, وہ جو ہم پہلے کر رہے تھے بات جو ٹریڈ کی امریکہ کے حوالے سے, اس کے لیے بھی یہ جو کونسل ہے یہ اس کا بڑا پیوٹل رول ہے, بہت گمبھیر رول ہے اس کا, اس لیے کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے فورن انویسٹمنٹ آئے گی. یہ ڈور ہے, یہ وہ ون ونڈو جس کو کہہ لیں آپ یا اس کو جو بھی نام دے لیں,
لیکن یہ ایک ایسا فورم اب اویلیبل ہو گیا ہے کہ نہ صرف ہمارے اپنے ڈومیسٹک ٹریڈرز بلکہ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر مکمل اعتماد رکھتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جو سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا انہوں نے بھی وہاں بریفنگ بھی لی تھی اور ساتھ یہ کہا تھا کہ دس از این ایکسلنٹ انسٹیٹیوشن, ہم ان سے مطمئن واپس جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں ان سے سی ایم سندھ نے گلہ کیا ہے کہ ترقیاتی فنڈز ہمیں نہیں دیے گئے. ایک طرف ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, دوسری طرف یہ ایک طرح سے پریشر نہیں ہے, لیکن گلے شکوے تو فیڈرل اور اس میں چلتے بھی رہتے ہیں نا. فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں, یہ جو بٹرنس آئی ہے نا یہ آئی تھی مہاتما خان صاحب کے دور میں, کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے نا, لہٰذا انہوں نے یہ سارے فنڈز دینے بند کر دیے تھے. لیکن سیلاب والے ٹائم پر, سیلاب تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, آ رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے اوپر ایک سیریس قسم کا اکنامک کرنچ تھا بہت, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے دیکھا جب فلڈ تھا, بہت ڈیوسٹیٹنگ. ٹھیک ہے. اب خوشائند بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے چیف منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہے ان کے بیچ براہ راست ملاقات ہوئی ہے, گلے شکوے بھی ہوئے ہیں, اور گلے شکوے کے نتیجے میں جو ایشورنسز دی گئی ہیں دوز ساؤنڈ اے پازیٹیو بی ڈویبلز. یہ ڈویبلز کا لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پہلے یہ جو سندھ کی لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی, خاص طور سے چیف منسٹر صاحب جو تھے, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ان کا فیتھ زیادہ نہیں تھا, ریلائی نہیں کرتے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی چاہے اس سے پہلے تھی. ٹھیک ہے, لیکن اب میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب چونکہ جانتے ہیں کہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کی اپروچ بھی بہت پازیٹیو ہے اس سلسلے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے ساتھ ایکویشن کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے فیڈریٹنگ یونٹ جتنے بھی ہوں ان کو ان کی خود مختاری کا احترام بھی ہونا چاہیے, ان کو فنڈ شیئرنگ بھی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت مخلوط حکومت کا شاید حصہ تو نہیں ہے مرکز میں, لیکن اہم پوزیشنز پر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان از پیپلز پارٹیز. مخلوط حکومت کیوں نہیں ہے سندھ میں, ڈائریکٹ ان کے سٹیکس ہیں, آ رہے ہیں وہیں ایک الٹیمیٹ سٹیج کے اوپر جا کے جب یہ چھوٹے موٹے گلے ولے ختم ہو جائیں گے تو آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی آن بورڈ آئے گی اور اس حکومت کا حصہ بنے گی. تو ایک اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ جو تھی پرائم منسٹر صاحب کی کراچی کی, یہ بہت فروٹفل ہوگی, پازیٹیو ہے, مرکز میں صوبے کے اعتماد کو بحال کرنے کی غرض سے بھی اور مرکز کی طرف سے جو اقدامات کیے جائیں گے اس کے حوالے سے بھی. ایک ڈیولپمنٹ جو اور اس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے, اگر ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی تو بڑی زیادتی ہوگی, وہ یہ کہ یہ جو سینئر آفیشلز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس تھا, انہوں نے میرے خیال سے آصف زرداری صاحب کی تقلید کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے تو انہوں نے اپنے سارے اختیارات تھے, چاہے وہ 52B تھا, چاہے وہ جو بھی تھے, وہ سارے سرنڈر کر دیے تھے ٹو دا پارلیمنٹ کہ جناب یہ تو پرائم منسٹر کے پاس ہونے چاہیے اور پارلیمنٹ کو اس کی اونرشپ لینی چاہیے. یہ میرے خیال سے کنٹروورسیز رہی ہیں ریسنٹلی, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی جن کو سٹال کیا گیا, کچھ اپوائنٹمنٹ ہوئی جن کو ریزسٹ کیا گیا, کچھ اپوائنٹمنٹس ہوئی آئی جی چھوڑ دیں, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس کے اوپر ریزرویشنز تھیں, یہ صورتحال بھی فیڈریٹنگ یونٹ اور مرکز کے بیچ میں وہ جس کو کہتے ہیں تصاد کا اور یعنی تھوڑی دوری کا سبب بنتی ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ جب یہ اختیار وزراء کے پاس چلا جائے گا یا سیکٹریز کے پاس چلا جائے گا تو وہ میرٹس کو بنیاد بنائیں گے. پولیٹیکل پرچیاں اگر نہیں چلیں گی تبھی یہ گورننس ممکن ہے, ورنہ پاکستان میں گورننس بہت سیریس ایشو ہے. ورنہ یہی جو سٹیل مل حال کا ہوا ہے, جو پی آئی اے کا حال ہوا ہے, اگر حکومتی اداروں کا اور حکومتی ڈپارٹمنٹس کا بھی یہی حال ہونا ہے تو پھر اللہ زیادہ دور کیوں جانا ہے. عثمان بزدار کے ٹائم پر جیسے ایسیز ڈی سیز لگتے تھے, وہ بھی تو پرچیوں پہ. اتنی گندی مثال کیوں دے رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ گورننس ہم نے پنجاب میں برداشت کی ہے نا. میرے خیال سے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے دس از اے فنڈامنٹل اسٹیپ. بالکل ٹھیک ہو گیا. Therefore میرے خیال سے اب آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مچل رہی ہیں بریک کی طرف مجھے جانا ہے, لیکن بریک کے بعد ہمارے ویورز کے لیے بہت ہی اہم ایشو کہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ رہی ہیں جیل سے یا نہیں. ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں, کیسے, کیا پاسبلٹیز ہیں. ابھی بات کریں گے کہ حامد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ
चेयरमैन पीटीआई अगर कोई डील कर लेते हैं तो फिर वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो डील किससे करनी है और क्या कोई डील हो रही है या नहीं, इस पर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर डील होती तो हम आपसे खुलकर सामने रख देते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बुखारी साहब, एक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सिर्फ एक चेयरमैन ऑपोजिशन ने नामजद करना है, उसको इतना बतंगड़ बना दिया है। मुशर्रफ अफजल मोहब्बत कहते हैं कि मुझे नॉमिनेट करना था, हामिद खान कहते हैं मुझे नॉमिनेट करना था, इवेंचुअली एक नाम पर मुत्तफिक हो गए हैं ये सारी ऑपोजिशन जमातें। ये ट्विस्ट आखिर एक चेयरमैन की तैनाती के लिए इतना ट्विस्ट क्यों? ये देखिए, ये सिर्फ इतनी सिंपल बात नहीं है जितने सिंपल अंदाज से आपने बयान कर दी है। बात यही है ऑब्जेक्टिवली, लेकिन इसके पीछे देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहली बात जो है, हामिद खान साहब की बात को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ। वो सीरियस रहनुमा है, वो दुरफुंतरियां नहीं छोड़ते हैं। ऐसे वैसे स्टेटमेंट नहीं देते। यस, देखिए, ये एक तासुर कायम है कि गालबन कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई बातचीत चल रही है खान साहब को बाहर लाने के लिए। राइट। इसके लिए बुनियादी तौर पर बहुत सारे CBMs जो हैं वो हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं। हुकूमत ने एंड एस्टेब्लिशमेंट। एब्सोल्युटली। लोगों की ज़मानतें हुई हैं, बेपनाह लोग बाहर आए हैं। जो मासूम लोग या बिला किसी जुर्म के लोग पकड़े हुए थे 9 मई के हवाले से, उनको रिहाई मिली है, अपने अपने घरों को गए ईद के ऊपर वो। तो CBMs बेपनाह है, मतलब उनको रिकॉल करने बैठेंगे तो हम बहुत लंबी चौड़ी, मतलब वो मुतालबा करते हैं मुआयना करा दें जी बुशा बीबी का, 3 डॉक्टरों की टीम बन जाती है, फिर एक मुआयना होता है, फिर एक मुआयना होता है, फिर एक मुआयना होता है। ये सब कुछ चल रहा है ना। पता चल गया उनकी तबीयत क्यों खराब है। दीज आर CBMs, यू सी। ये मैं इनको, ये जो रियायतें कह लें आप इसको, मैं इनको CBM कहता हूँ। लेकिन एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का ख्याल ये है परसों 1 महीने तक 2 महीने तक खान साहब बाहर आ जाएंगे और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, तो ये ख्वाब देखना वो बंद कर दें। तो फिर ये हामिद खान, बैरिस्टर गौहर, ये सब क्यों ऐसे बाहर आने के लिए PTI को और उसकी लीडरशिप को भी CBMs करने पड़ेंगे। राइट। ये नहीं हो सकता कि आप जेल में बैठ के चिल्लाते रहें कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं तो डू हेल विद एवरीवन। ये रवैया अगर तो अंडरस्टैंडिंग के साथ है कि भाई आप चीखते चलाते रहें, ऑल राइट, हम CBMs कर रहे हैं और आप भी CBMs करें, हम कोशिश करेंगे कि आप के लिए गुंजाइश निकाली जाए और आप बाहर आ जाए। और जैसा मैंने कहा, बाहर आने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स कि दोनों तरफ से CBM का लेवल ये हो जाए कि उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने पर कोई दिक्कत ना हो। राइट। जो खुशी की बात है मेरे लिए वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, राइट, उन्होंने कहा भाई हम कोई डरे नहीं बैठे हैं। आपने खान साहब को बाहर लाना है तो अब ले आए। आप ले आए। हाँ। आपको पता है राना सनाउल्लाह ने सबसे पहले ये बात की, अब सुन लें ना, आपको याद है ना। और भी बहुत लेवल के ऊपर ये बात हुई है। अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट को ये कह दिया गया है कि जनाब अगर आप अपने प्यारे को लाना चाहते हैं बाहर, आप ले आइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पॉलिटिकली डील कर लेंगे उनसे। बट द थिंग इज कि अगर इमरान खान या बाकी तमाम लोगों को, जैसे सबकी जमानतें हो रही हैं, 9 मई वाला सबको रिलीफ मिल रहा है, जो सब रूपोश थी अब मंजर आम पर आ रहे हैं, मीडिया टॉक भी कर रहे हैं, फेयर इनफ, व्हाई नॉट इमरान खान? तो उनके लिए भी तो ये राह हमवार हुई है। मैंने आपसे कहा कि इसका सारा दारोमदार ये है कि हाउ इज ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गाली भी दें और मुझसे फिर तवक्को भी रखें फेवर की। समझ रहे हैं मेरी बात? आप बारीक सी बात है, लेकिन ये आप इसको समझ जाएं। दूसरी बात ये है कि उनके बाहर आने के हवाले से, जैसा मैंने कहा कि अपोजिशन ने भी, जो अदर देन PTI है, गवर्नमेंट ने भी और एस्टैब्लिशमेंट ने भी, उनका जनाब आप उनको बाहर लाएं, हम उनसे पॉलिटिकली डील कर लेंगे। ये उन्होंने क्यों कहा है, इसके पीछे भी ढूंढना जरूरी है। उनको ये तवक्को नहीं थी कि बाई इलेक्शन में ये निताए जाएंगे। राइट, उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना। यार आप खुद गौर करें कि आपने तबाही मचा दी है, आपने उनकी सीटें ले ली हैं वापस उनसे, आपने अपनी सीटें सारी रिटेन कर ली हैं, आपने उनके घर में जाके भी मुंह मारा है, तो ये बात थोड़ी सी बूस्टर तो है ना। बहुत बड़ा बूस्टर है ये। आपको याद नहीं 22 जुलाई 2022 को क्या हुआ था, जब वो यहाँ से इनके सो कॉल्ड हॉट लैंड में से 15 सीटें ले गए थे 20 में से। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया। और दूसरी बात ये, जो मुझे नहीं पता कि इस तरह से कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे कहे बगैर गुजारा भी नहीं, वो ये कि इस इलेक्शन में, वैसे भी बाई इलेक्शन में एंथुसियाज्म ज़रा कम होता है, लेकिन जो तवक्को थी PTI को भी और हमें मीडिया में भी कि लोग फिर निकलेंगे उनके लिए, वोट कास्ट नहीं उस तरह से नहीं था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का
تھوڑا سا کانفیڈنس لیول اوپر گیا ہے. گورنمنٹ کا کانفیڈنس اس وجہ سے بھی بوسٹ کر گیا, اور دوسرا عوام اس وجہ سے بھی نہیں نکلے, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ووٹ کر بھی دیں, اپنی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے بھی دیں تو انہوں نے پھر دھاندلی کر کے ہمیں, وہ اس وجہ سے وہ یہ سوچ کے نکلے ہی نہیں. جو بھی ریزن اس کی کچھ بھی ہو, لیکن یہ حکومت وقت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بریدر ہے. ٹھیک ہے جی. اب جناب دوسری جو بات ہے اس کو جو آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہ ہے پی اے سی کا چیئرمین. ہاں, یہ کون ہوگا؟ دیکھیں جناب, پہلی بات تو یہ کہ ہم جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی اس کے اندر دھڑے ہیں, بے پناہ مثالیں دی جا سکتی ہیں جہاں کسی نے کچھ کہا, اس نے دوسرے نے اس کے الٹ کہا, تیسرے نے اس کے بھی الٹ کہا, اور بعد میں پھر معافیاں تلافیاں بھی ہو گئی, جفیاں بھی پڑ گئی, پپیاں بھی لے لی گئی. پتہ نا آپ کو؟ اچھا, اب اس حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تو چیئرمین پی ٹی آئی نے نامنیٹ کیا ہے. جی. بیشتر گور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب, ہمیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نہیں ہیں, یہ حامد رضا صاحب ہیں سنی اتحاد کے, جنہوں نے اتنا بڑا احسان کیا, ان کی پارٹی کو نام دیا, ان کی پارٹی کو جھنڈا دیا, ان کی پارٹی اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ. مگر اس میں ایک تیسری مزیدار بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو پتا ہے وہ کھلاڑی تو وہ بھی بہت بڑے ہیں, وہ باہر بیٹھ کے ہوں یا اندر ہوں, وہ دونوں طریقے سے اپنی بساط بچھا لیتے ہیں. وہ بھی جناب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پی اے سی کا چیئرمین ہوگا نور عالم, جو کہ پہلے بھی پی اے سی کے چیئرمین تھے. اب کوئی امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا دا لگ جائے شاید. اچھا نہیں, وہ بیرسٹر یہ شیر افضل مروت نے کلیئر کیا, انہوں نے کہا نہیں نور عالم تو نہیں ہو سکتا, یہ میڈیا ٹاک پہ. میرے خیال سے سب سے اچھی بات جو ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے نامنیٹ کر, اسپیکر کو نامنیٹ کر دیا گیا. اس نے کہا کہ یہ پریروگیٹو ہے اپوزیشن کا کہ وہ اس کے لیے نام دیں, لہٰذا میں یعنی جو پارلیمنٹ کا سیکریٹریٹ ہے وہ اپوزیشن سجیشن سے ہٹے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب تو حامد رضا کا نام جو ہے نا وہ تجویز کر بھی دیا گیا ہے مشترکہ طور پہ, باقی کی سب لڑائیاں تو ابھی آپ اتنی جلدی بھاگنا نہیں ہے. دیکھیے جی, دوسری بات آ جائیں جناب آپ کہ یاسمین راشد صاحب نے ایک خط لکھ مارا ہے چیف جسٹس صاحب, چیف جسٹس کو. چیف جسٹسوں کو خط لکھنے کا رواج کوئی نیا نہیں ہے, مطلب یہ روایت رہی ہے, اس لیے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ہمیشہ اپنی ڈیمانڈ پر ریلیف ملتا رہا ہے. آپ سمجھ نہیں میری بات, بلکہ چیف جسٹس صاحب پکار کے کہتے رہے میرے کو لے آؤ, میرے کو لے آؤ, میں کروں گا فیصلہ, یہ سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہونے وغیرہ وغیرہ. اب وہ ماحول بدل گیا ہے. یہ بانی پی ٹی آئی نے بھی خط لکھا ہے اور یہ بی بی نے بھی خط لکھ دیا ہے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ میرٹس پر ہوگا. آپ سویپنگ ریمارکس نہیں دے سکتے کہ جی یہ ضمنی الیکشن سارا فراڈ ہے. ہاں, یہ کہا گیا ہے کہ دھاندلی کا نوٹس لے, چیف جسٹس خود نوٹس لے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں نا کہ when the difficulties come they come in battalions. یہ کس نے کہا تھا؟ نیپولین بوناپارٹ نے. ٹھیک ہے, یہ میں نے کیوں کہا ہے کیونکہ جو الیکشن کرایا انہوں نے تیسری مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن, اس کے اوپر بھی نوٹس ان کو دے دیا الیکشن کمیشن نے, انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن نے, کہ بھائی صاحب 30 اپریل کو پیش ہو جائیں, آپ اپنا کیس لے کے. پرابلمز ہیں, کیا کریں, انٹرا پارٹی سے ہی ساری کہانی الیکشن کی شروع ہوئی تھی اور یہیں پر ابھی تک یہ مسئلہ سولو نہیں ہو رہا ہے. نیب کو بند کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. بخاری صاحب, سمپل اینڈ اسٹریٹ, کیا نیب بند ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کو تو بہت دیر پہلے بند ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے اس کو بند کرنے کی خواہش کا اظہار نہ کیا ہو, لیکن کسی نے بند بھی نہیں کیا, اس لیے کہ جب بھی وہ آئے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نیب کو استعمال کیا سیاسی انتقام کے لیے, اور اس کی دوسری پارٹی کی ایسی تیسی کر دی. اصل میں سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کمیشن ہوتا تھا ایک, جس کے سیف الرحمان صاحب تھے, جس کو قومی احتساب کا ادارہ بھی کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں جنرل امجد کے تحت یہ موجودہ نیب جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ تشکیل پایا تھا, جس کا بیسک آبجیکٹو تھا کہ پولیٹیشینز کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے خلاف جعلی مقدمات بنائے جائیں اور ان کو انڈر دا تھم رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا, اور اس کے اوپر بے پناہ عمل ہوا. آپ نے دیکھا اس کے نتیجے میں مسلم لیگ میں سے کاف لیگ نکل گئی تھی, پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ نکل گئی تھی, اسی طرح کے کام وہ کرتی تھی. ٹھیک ہے جی, باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے اب ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے کی ابتدا مسلم لیگ نے کی ہے, اس لیے کہ اس کے مینیفیسٹو میں یہ تھا, اس کے الیکشن منشور میں یہ تھا کہ ہم نیب کے ادارے کو بند کریں گے. لیکن یہ کل نہیں ہونے جا رہا, ایک بیانیہ بنانا پڑے گا, سب کو آن بورڈ ایک پیج پہ آنا پڑے گا, تب جا کے ہوگا. ایک جو ایرا ہے 2006 سے لے کے 2018 تک کا 13 سال, اس میں مساق جمہوریت میں آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے طے کیا تھا کہ ہم نیب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. یہ وہ یعنی ارینا ہے یا وہ عرصہ ہے
جس میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنائے گئے تھے. لیکن یہ کل ہونے جا رہا ہے, یہ پرسوں ہونے جا رہا ہے, یہ کہنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ جب تک کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا, جب تک ساری پارٹیاں ایک پیج پر نہیں آئیں گی, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. فی الحال سوال یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے, آپ کے پاس FIA ہے, آپ کے پاس اسپیشل برانچ ہے, یہ سب یہی کام کرنے کے لیے تو ہیں. then why have a supra body؟ تو بنیادی طور پر تو اس کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ سے غلط کام کے لیے استعمال ہوا ہے. اگر اس کا استعمال آپ 4 سالہ مہاتما خان کے دور میں دیکھیں تو وہ جسٹس اقبال صاحب جو تھے, جاوید اقبال صاحب کا ہم نے وہ دیکھا تھا, کیا کیا تماشے نہیں لگائے انہوں نے, کس طریقے سے انہوں نے ان کی آنکھ کے اشارے کے اوپر. یہ ہم اس کو ڈیبیٹ کو کسی اور وقت کے لیے رکھیں گے کہ انہوں نے جو 468 ارب روپے جو اکٹھے کیے تھے وہ کہاں پر ہیں, اس سے کیا کیا گیا, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے, وہ اکٹھے ہوئے بھی یا نہیں. دیٹس اندر اسٹوری فار اندر ٹائم. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب, ٹائم بڑا شارٹ ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.